सामिन व नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़ा के मौलवी नजीब उमर की वीडियो के जवाब में है। सामिन व नाज़रीन, वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा की हमेशा से ये आदत रही है, ये तरीका रहा इनका कि जो सुन्नी आलिम इनका रद्द करता है, इनके गुस्ताखाना अक़ायद व नज़रियात का इज़हार लोगों पे करता है, तो ये उससे बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए बदनाम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें काफ़िर, मुशरिक, बिदाती, गुमराह, गुस्ताख साबित करने में लग जाते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल फितना परवर वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी फ़िरक़ा के मौलवी नजीब उमर साहब हैं। सामिन व नाज़रीन, वहाबी नजीब उमर साहब ने अपने अकाबिर के तरीक़ा पर चलते हुए हज़रत क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मुफ़क्किर इस्लाम हैं, मुहक्किक अहले सुन्नत हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनका किरदार, उनका काम दीन के हवाला से, इस्लाम के हवाला से वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हज़रत क़िबला शाह साहब की एक वीडियो का क्लिप लिया और उसके ऊपर कुछ अल्फाज अपनी जानिब से शामिल कर लिए और फिर ये फ़तवा लगा दिया कि हज़रत क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कुरान पाक की बेअदबी कर दी, गुस्ताखी कर दी, नऊज़ बिल्लाह। सामिन व नाज़रीन, वहाबी नजीब उमर साहब चूँकि ख़ुद को इमामुल मुनाज़िरीन कहलवाते हैं, समझ मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे कम लक़ब पर राज़ी होते होंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि अवाम को इनके मकर फ़रेब, इनकी जहालत से आगाह किया जाए। सामिन व नाज़रीन, सबसे पहले नंबर पर वहाबी नजीब उमर साहब की वीडियो का खुलासा समाअत फरमाएं। वीडियो का खुलासा ये है कि हज़रत क़िबला पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बयान के अंदर शैतानी वसवसों का ज़िक्र किया, फिर जलवत और खलवत का ज़िक्र किया, फिर आखिर में हज़रत क़िबला सैयद पाक ये फरमाते हैं कि जो बंदा अपने आप को नेक लोगों के ताबे कर देता है, बंदा अपने आप को अल्लाह वालों के ताबे कर लेता है, तो खलवत में भी शैतानी वसवसों से महफूज रहता है। फिर उसे इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम ये आयत याद नहीं रहती, बल्कि वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्नका बिअयुनिना वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, ये आयात मुक़द्दसात वो पढ़ता है। और फिर ये वाज़ेह लफ़्ज़ थे कि इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ये क्यों नहीं याद रहती? हज़रत क़िबला शाह से फरमाते हैं कि वो इसलिए कि खलवत के अंदर शैतान चूँकि हमला करता है, ईमान के ऊपर डाका ज़नी करता है, ज़हन के अंदर वो वसवसे डालता है, इसलिए कि कहीं बंदे को इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसरी का ख्याल ना आ जाए, वो कहीं हमसरी का दावा न कर ले। तो वहाबी नजीब साहब ने ये वीडियो का क्लिप लिया और हज़रत क़िबला शाह साहब के ऊपर कुरान पाक की बेअदबी का, गुस्ताखी का फ़तवा लगा दिया। ये वीडियो का खुलासा है, जिसका मफ़हूम हज़रत क़िबला शाह साहब की गुफ्तगू का वो भी वाज़ेह है और वहाबी नजीब उमर साहब इनकी गुफ्तगू का मफ़हूम भी सब पे वाज़ेह है कि किस तरह अपने अकाबिर के तरीके पर चलते हुए गंदी ज़ुबान को हज़रत सैयद पाक की ज़ात की तरफ दराज़ किया और हज़रत क़िबला शाह साहब के ऊपर कुरान पाक की गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दिया। सामिन व नाज़रीन, हम अपनी इस वीडियो के अंदर वहाबी नजीब साहब की इस गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे, जो इसने जिहालत पर मबनी फ़तवे लगाए हज़रत क़िबला शाह साहब के ऊपर, उनका भी जायज़ा लेंगे और ये बताएंगे कि जो गुफ्तगू शाह साहब ने की है और उसके ऊपर फिर जो फ़तवा वहाबी नजीब उमर साहब ने लगाया, उस फ़तवे की ज़द में वहाबी नजीब उमर के अकाबिरीन भी आ जाते हैं और वो कुरान पाक के गुस्ताख बेअदब करार पाते हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि मैं इसको हज़रत सैयद पाक सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब क़िबला की करामत समझता हूँ। यह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के शहज़ादे की करामत है कि जो फ़तवा इस नजीब वहाबी ने अपनी गंदी ज़ुबान से क़िबला शाह साहब के ऊपर लगाया है, अपने उसी फ़तवे की ज़द में वहाबी नजीब भी आ जाता है और कुरान पाक का बेअदब गुस्ताख करार पाता है। लेकिन उससे पहले ये वज़ाहत करना ज़रूरी है, नजीब उमर साहब चूँकि बार बार ये कह रहे थे कि ये आयत उनके अकीदे के ख़िलाफ़ है, ये आयत हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सुन्नी उलमा के अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं है।
اس لیے یہ فتاوی رضویہ شریف ہے میرے پاس، جلد نمبر 14 ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ قطعاً کافر ہے۔ یعنی یہ محسوس کروا رہا تھا، عوام کو بتلا رہا تھا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار بالکل نہیں کرتے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ قطعاً کافر ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور مقام کے اوپر، یہی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ان دونوں فتاوی جات عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ جو بشریت کا انکار کرتا ہے مطلقاً ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ ہاں، جو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ انما انا بشر مثلکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توہین کا، تنقیص کا پہلو نکالتا ہے، نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے، یہ کہتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، جیسے ہمارے بیوی بچے ہیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، اور پھر گستاخی کرے اور ان کو بڑا بھائی قرار دے، تو وہ شیطانی وسوسوں کے پیچھے چلنے والے، جیسے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے، اور وہ شیطان کے پیچھے چل کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے الزام لگا دیا ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ پر۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں شاہ اسماعیل دہلوی، یہ ان کی کتاب ہے، جس کے متعلق وہابی فرقہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ماننا ہے نہیں ایمان، انکار کفر ہے۔ صفحہ نمبر 129 کے اوپر لکھتے ہیں یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے۔ اچھا، پھر آگے لکھا کہ معلوم ہوا اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز، ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے، وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے، ان کی تعظیم کتنی کرو، انسانوں کی سی تعظیم کرو۔ بلکہ ایک اور مقام پر صفحہ نمبر 134 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ بشر کی سی تعریف کرو، سو ان میں بھی کمی کرو، یعنی بشر سے نیچے گرا کر جو مقام و مرتبہ ہے یہ بشر سے بھی نیچے کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرو، یہ شاہ اسماعیل دہلوی۔ اسی طرح یہی صفحہ 134 مقام انبیاء بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار ہوتا ہے، سو ان مانوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یہاں پر یہ بنیادی عقائد کی کتاب ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کی، تو اس میں انبیاء علیہ السلام کا جو مقام انما انا بشر مثلکم سے لے کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے محلے کا چودھری ہے، گاؤں کا زمیندار ہے، وہ مقام نبی کا ہے اپنی امت کے اندر۔ تو ظاہر بات ہے اب یہ شیطانی وسوسہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بعض لوگ قرآن کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں، بعض گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی نجیب جیسا شخص بے وقوف اٹھ کر یہ کہے کہ جی یہ دیکھے قرآن بھی یہ گمراہ کرتا ہے بعض لوگوں کو؟ اسی طرح مفسرین کرام نے یہ روایت لکھی ہے اپنی کتب کے اندر، بلکہ بعض وہابی دیوبندی فرقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امام کی گردن اتروا دی تھی جو نماز کے اندر بکثرت عبس و تولی یہ پڑھا کرتا تھا۔ کیا کوئی بدبخت نجیب جیسا شخص جاہل بے وقوف اٹھ کر یہ کہے کہ جی یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کی ایک سورت پڑھنے والے کو، وہ بھی نماز کی حالت میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اتروا دی تھی، یہ اعتراض بنے گا حضرت فاروق اعظم پر؟ کیا اس کو گستاخی قرار دیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کس بندے نے اس کو یہ مفتی بنایا ہے۔ یہ کم از کم حضرت قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کو کسی دیوبندی دارالافتاء میں ہی لے جاتا، اسے پتہ چلتا کہ آیا یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اور پھر حضرت قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں، اس میں مخالفت کے لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ جس کو نجیب یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جو یہ بیان کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی کہ بعض آیات قرآنی نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے تو یہ جملہ ہی نہیں بولا، ہم صریح کے تحت
کہ کوئی بندہ یہ آیت پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سری نہ کر بیٹھے، جس طرح کے وہابی دیوبندی فرقے کا عقیدہ ہے جو تقویت الایمان سے ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر بضد ہیں وہابی نجیب صاحب اس بات کے اوپر، اور فتویٰ چونکہ یہ لگا چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فتوے کی زد میں کون آتا ہے، چونکہ ان کے اکابرین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ سب کو کافر مشرک بدعتی بنا دیں، تو نجیب کے اس جاہلانہ فتوے کی زد میں کون آتا ہے، ذرا آپ دیکھیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس رحمت للعالمین، لکھنے والے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے سید محمد عابد شاہ۔ یہ عرض کر دوں اس کتاب پہ بڑے بڑے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی تقاریض ہیں، جن میں مولوی عبدالعلی، اسی طرح ان کے محقق الکامل فقیہ محدث مفتی محمد کفایت اللہ، جو القاب ادھر لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، مفتی کفایت اللہ دہلوی، اسی طرح ان کے علامہ زماں فہامہ دراں حافظ الحدیث ترجمان القرآن بخاری وقت، یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، مولوی انور شاہ کشمیری، اس کتاب کے اوپر تقریض ہے اس کی۔ اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے جامع علوم ظاہریہ و باطنیہ سید محمد اصغر حسین وہابی دیوبندی، اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے پاگل شیخ الاسلام، خود انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، مولوی شبیر احمد عثمانی، لقب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اسی طرح مولوی حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی، اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی احمد سعید دہلوی، اسی طرح مولوی اعزاز علی دارالعلوم دیوبند کا مدرس، اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے دیگر مولویوں کی اس کتاب پہ تقاریض ہے۔ اسی آیت کے تحت قل انما انا بشر مثلکم کے تحت بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، مقام غور ہے کہ اگر ایک بھنگی اپنے مقام میں بیٹھا ہوا یہ کہے کہ میاں مجھ میں اور خلیفۃ المسلمین میں کیا فرق ہے، وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، وہ بھی کھاتا ہے پھرتا ہے سوتا ہے اور میں بھی کھاتا ہوں پھرتا ہوں سوتا ہوں، ہاں اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر شہنشاہی تاج رکھتا ہے اور میں اپنے سر پر نجاست کا ٹوکرا رکھتا ہوں۔ مزید لکھا، اب اس فرق کو عقل مند سمجھ سکتا ہے، یعنی نجیب جیسا جہل بے وقوف بھنگی نہیں سمجھ سکتا اس کتاب کے مطابق، اس مؤلف کے مطابق۔ مزید لکھا کہ ہاں اگر کوئی شخص خدا کے رسول کو توحید الہی میں شامل کرے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلہ میں انا بشر مثلکم کہنا ضرور ہے، نہ کہ اپنی نسبت خدا کے محبوب کے مساوی ہونے دینا، نہ کہ اپنی نسبت، یعنی خود کو ان کے اوپر قیاس کر کے، ان کو اپنے اوپر قیاس کر کے انما انا بشر مثلکم نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہابی دیوبندی فرقہ کا مولوی یہاں پر لکھ رہا ہے۔ اچھا، جو شاہ صاحب نے بات کی شیطانی وسوسے والی، یہی بات ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی اہل جہاں انبیاء کی ہمسری اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنے کے سبب گمراہ ہو گئے ہیں۔ مزید لکھا، چنانچہ کفار انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے، ما انتم الا بشر مثلنا، یعنی اے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں تم بھی ہماری ہی طرح ایک بشر ہو۔ اور جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کفار کا یہ مقولہ ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی اس رسول کو کیا ہو گیا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ آگے افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے افسوس کہ کفار نے انبیاء کی ظاہری حالت اور انسانی صورت کو تو اپنے نفس پر قیاس کر لیا، جس طرح کے وہابی دیوبندی فرقہ کرتا ہے تقویت الایمان کے اندر۔ مزید لکھا، مگر اپنے اندھے پن سے اس باطنی فرق کو معلوم نہ کر سکے کہ جو ان نورانی وجود اور ان ظلمانی وجود میں بے انتہا درجے کا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے فرق کی مثال یہ ہے کہ کفار شیطانی وسوسوں کے تابع ہوتے ہیں۔ اس بات کو شیطانی وسوسہ قرار دے رہا ہے کہ جو انما انا بشر مثلکم کے تحت ان کو بڑا بھائی قرار دے، ان کو اپنے جیسا قرار دے اور اپنے آپ کو ان جیسا قرار دے، اور پھر گستاخی کا پہلو نکالے۔ حضرت قبلہ شاہ سے بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ خلوت کے اندر اس طرح کے شیطانی وسوسے اس بندے کے ذہن میں نہیں آتے۔ کس بندے کے؟ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے تابع کر لیتا ہے، ہندوؤں کے پیچھے نہیں چلتا، انگریزوں کی جنٹی نہیں کرتا۔ یہ صفحہ نمبر 403 اور 404 کے اوپر رحمت للعالمین، اور یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، بڑے بڑے مولویوں کی اس کتاب کے اوپر تقاریض ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے، شیطانی وسوسہ کہنا، گستاخی کا پہلو نکالنے کے لیے، تو پھر یہ تمام کے تمام گستاخ بنتے ہیں نجیب کے فتوی کے مطابق۔ اسی طرح یہ کتاب ہے نشر الطیب، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے حکیم، وہابیوں کے حکیم مولوی تھانوی کی، صفحہ نمبر
اس کتاب کا 263، اس کتاب کے اندر جو 32ویں فصل ہے، تھانوی نے 32ویں فصل لکھی ہے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتا ہے ان بعض آیات کی مختصر تحقیق میں کہ جن کے ظاہر الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کہ جن میں سے کچھ رسالہ ھذا میں وارد کیے گئے ہیں، معارضہ کا نعوذ باللہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، معارضہ کا وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی توہین کا شائبہ ہے، توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ تھانوی آپ کا لکھ رہا ہے، حضرت قبلہ سید پاک نہیں لکھ رہے۔ اگر وہ گستاخی ہے سید پاک کا وہ جملہ استعمال کرنا، تو پھر تھانوی کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ نشر الطیب ہے، صفحہ نمبر 263۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ امام المناظرین بننے کا تو شوق ہے آپ کو، لیکن اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 269 کے اوپر یہی کتاب لکھتا ہے جیسا کہ کمالات رسالت سے نعوذ باللہ آپ کی تنقیص کر کے دوسرے بشر پر آپ کو قیاس کرنا کفر یا بدعت ہے۔ یہ تھانوی آپ کا لکھ رہا ہے یہاں پر۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سید پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض آیات حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف ہیں۔ یہ تھانوی بھی لکھ رہا ہے کہ یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں۔ یہ تھانوی آپ کا لکھ رہا ہے، اور رحمت للعالمین نامی کتاب کے اندر ہے۔ اس طرح کے اور بھی حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ فتویٰ چونکہ آپ پہلے لگا چکے ہیں قبلہ شاہ صاحب پر، یہ فتویٰ اب تھانوی کے اوپر لوٹ کر آتا ہے، مولوی انور شاہ کشمیری کے اوپر لوٹ کے آتا ہے، اعزاز علی دیوبندی کے اوپر لوٹ کے آتا ہے، سید اصغر حسین وہابی دیوبندی کے اوپر یہ فتویٰ لوٹ کے آتا ہے، اعزاز علی وہابی دیوبندی کے اوپر لوٹ کے آتا ہے، یہ فتویٰ آپ کے پاگل شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کے اوپر لوٹ کے آتا ہے۔ یہ دو حوالہ جات یہاں پر پیش کر دیے۔ ہم اگر اسی طرح اگر وہابی نجیب صاحب کی گفتگو کا جائزہ لیں، وہی گفتگو جس میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کے اوپر قرآن پاک کی بے ادبی گستاخی کا فتویٰ لگایا، انہی فتوے کی زد میں نجیب صاحب خود آ جاتے ہیں۔ بشر نہ کہا جاتا، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے انما انا بشر مثلکم کے بعد نبی کی فضیلت اور مقام کو ترتیب وار بیان کیا۔ خود وہابی نجیب صاحب اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انما انا بشر مثلکم کے بعد، انما انا بشر مثلکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے فضائل اور مراتب بیان کیے۔ کس کے بعد؟ انما انا بشر مثلکم کے بعد۔ یہ باقاعدہ نجیب کے جملے ہیں۔ بشر نہ کہا جاتا، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے انما انا بشر مثلکم کے بعد نبی کی فضیلت اور مقام کو ترتیب وار بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم کے بعد مرتبے بیان ہوئے۔ انما انا بشر مثلکم یہ جملہ حضور کا مرتبہ نہیں تھا، یہ حضور کی شان میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نجیب کی گفتگو کے اندر خود اس نے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ تو جو فتویٰ اس نے حضرت قبلہ سید پاک کے اوپر لگایا تھا، وہی فتویٰ نجیب کے اوپر آ کر لگتا ہے۔ اور یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے سید مظفر حسین شاہ قبلہ کی یہ کرامت ہے کہ نجیب صاحب نے جو بکواس، جو فتویٰ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب منسوب کیا اور لگایا ان کی ذات کے اوپر، وہی فتویٰ نجیب کے اوپر آ کر لگتا ہے۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے امام المناظرین کی حقیقت۔ شرم آنی چاہیے اس بندے کو، اپنے آپ کو مفتی کہلواتے ہوئے اور امام المناظرین کہلواتے سمجھتے ہوئے ڈوب کر مر جانا چاہیے اس بندے کو۔